from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पहले दो मुख्तसर ख़बरें और फिर उसके बाद एक टॉपिक होगा जिस पे हम ज़रा तफसील से बात करेंगे। ख़बर यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने इलेक्शन कमीशन पर ज़ोर दिया है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। उनको क्या मसाइल हैं वो लिख कर दें, उन्होंने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नैब में जो तरामीम की गई हैं उसका हम जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या सकम है और उसको कैसे दूर किया जाए। अच्छा, दूसरी एक ख़बर जो है वो ये है कि अदलिया और फ़ौज पे जो तनकीद करेगा उसको कानून आके झपट लेगा और बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार करेगा, फिर कभी उसकी बेल नहीं होगी। इस कानून की मुखालफत ख़ुद हुकूमत की नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शुरू कर दी है कि ये कैसी अंधेर नगरी। उस दिन हमने इसको तफसील से आपके साथ डिस्कस किया था कि ऐसा तो अहद ग़ुलामी में होता था कि जो लॉर्ड कहे वो सही है और आम आवाम जो है वो उसकी कोई हैसियत ही ना हो। तो इस पे दोनों तरफ से इनकार हो गया है और ये दोनों अहम ख़बरें हैं बस, लेकिन इनका इतना ही जानना काफ़ी इनफ। अब आइए एक मसले की तरफ जिसका ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लेना चाहिए। देखिए, हम हर चंद सालों के बाद मसाइल का शिकार हो जाते हैं, क्राइसिस हमारे पास आ जाते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में बांग्लादेश, भारत वो तरक्की करते हुए आगे निकलते जा रहे हैं। हम हर 3-4 साल के बाद किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होते हैं या कोई ना कोई मसाइल आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में आएंगे। आपका नज़रिया मुल्क का क्या है, सिस्टम क्या है, लीडरशिप क्या है, फ़ौज क्या है, अदलिया क्या है और क्या ये सब चीज़ें सही हैं और सही काम कर रही हैं। अच्छा, इन सब की अपनी अपनी एक हैसियत है आपके नज़रिए से लेकर। एक चीज़ पे मैं सिर्फ मुख्तसरन आपके साथ बात करना चाहता हूँ, वो मेन की है मेरे ख़्याल में, वो है आपकी लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप क्यों ज़रूरी है? मैं लीडरशिप पे क्यों कह रहा हूँ बात, सिस्टम पे क्यों नहीं कर रहा। देखिए, लीडरशिप जो होती है वो कौम की रहनुमाई करती है, उसको इंस्पायर करती है, कौम को अपने गोल अचीव करने में मदद करती है, मोटिवेशन ड्राइव करती है, लोगों को यूनाइट रखती है, ठीक है ना। तो ये सारे काम लीडरशिप करती है। हमारे वहाँ क्या हमारी लीडरशिप ये सारे काम करती रही है या उसके उलट करती रही है? सच्चाई से अगर आप जायज़ा लें तो हमारी लीडरशिप ने ऐसे कोई काम नहीं किए, बल्कि वो हर शोबे को बर्बाद और बदनाम करती रही है। ये हमारी लीडरशिप ने ये किया है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? आप ज़रा सच्चाई से गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए तो पिछले 30 सालों में, 40 सालों में जितने हुक्मरान फ़ौजी हों, डिक्टेटर हों यानी या जमहूरी हों, वो सब बिलो एवरेज दिमाग के लोग थे, बहुत ही निकट्टू। देखिए, इख्तिदार में आ जाना एक बात है, कौम के लिए बेहतर फ़ैसले करना, उनके लिए कोई सिस्टम बनाना, माशी तौर से तरक्की करना, ऐसा कोई काम ये नहीं इन्होंने किया। और इनका अमल साबित कर रहा है कि ये सब बहुत ही डम किस्म की क़यादत जो है वो हम आपके हाथ में रही है। बाजवा, चलिए अयूब खान से शुरू कर दीजिए। अब मुझे बताइए कि अयूब खान ने जो मुआहदा किया था ताशकंद का, वो सही था या गलत था? भुट्टो साहब ने जो शिमला मुआहदा किया वो सही था या गलत था? कौम को उसको क्या फ़ायदे हुए? उन्होंने 22 ख़ानदानों को, जो बड़े इन्वेस्टर थे, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको मुल्क से फ़रार करा दिया। क्या ये फ़ैसला अच्छा था? जनरल याया ने सरेंडर किया, क्या ये फ़ैसला अच्छा था? मुशर्रफ ने कारगिल की जंग छेड़ दी, क्या ये फैसले, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ? जरदारी, नवाज शरीफ एंड माफिया 30 साल से मनी सेंटर्ड लोग, हर वक्त पैसे की तलाश में, इनसे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नुकसान? इस सारी क़यादत से नुकसान हुआ है। ये सब बिलो एवरेज लोग हैं। इसकी वजह से आज तक कोई सिस्टम इन्होंने हमें नहीं दिया
اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پچھلے 30-40 سالوں سے کوئی ایک بھی ذہین حکمران نہیں آیا۔ یہ جو فوجی ڈکٹیٹر آئے ہیں ان کی سب کی ذہانت آپ دیکھ لیجئے، ان کی آئی کیو ذرا چیک کروا لیجئے، ایوب خان سے لے کے باجوہ تک کی، آپ کو بلو سے بلو مطلب بہت ہی کمزور ذہنی اس کے لوگ ہیں یہ۔ اور ان سے پوچھئے کہ آپ نے آج تک کتنی جنگیں جیتی ہیں، پاکستان کے لیے کیا جیت کے دیا ہے آپ نے؟ کیا آپ نے 65 کی جنگ جیتی؟ کیا 71 کی جنگ جیتی؟ کیا کارگل کی جنگ جیتی؟ یار سیاچن کی جنگ جیتی؟ کیا جیتا ہے آپ نے؟ پاکستان کے لیے کیا کیا ہے آپ نے سوائے ایک بجٹ کا بڑا حصہ کھانے کے؟ کیوں؟ یہ ایک خاص سوچ لے کے اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر سے اوپر جیسی عہدہ بڑھتا ہے نا فوج میں، تو اس آدمی کا دماغ 2-3 چیزوں پہ فوکس ہوتا ہے کہ میری ریٹائرمنٹ کب ہو جائے گی، میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کما لوں، چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی انفارمیشن پاس آن کرنی پڑے، وہ پیسہ بنانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اور اگر جب وہ جنرل بن جائے اور وہ اقتدار پہ قابض ہو جائے تو پھر تو صاحب دن دوگنی اور رات چوگنی وہ ترقی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آج تک آپ کے جتنے جنرل ریٹائر ہوئے ہیں، ذرا دیانتداری سے سوچئے گا وہ آج کہاں رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اور پاکستان کے اندر کیسی ریل اسٹیٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور ان کے تعلقات، ان کی آپ خود جائزہ لیجئے سب کو۔ آج کل تو آپ ہر چیز کو جو ہے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی نکمے ہی نکلے۔ یہ جو جمہوریت کے نام پہ آئے ہیں یہ سب وڈیرے، چودھری، مافیاز وہ لوگ ہیں۔ مثلا زرداری مافیا نے آج تک پاکستان کے لیے کوئی سسٹم ڈیزائن کیا؟ نواز شریف نے کوئی نیا تعلیمی یا کوئی انقلابی سسٹم بنایا جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا معیشت کو؟ اس کو اپنی معیشت سے کا بڑا فائدہ ہوا، اس کا اپنا بزنس بہت بڑھا۔ پاکستان ڈوبتا جاتا ہے، ان کے بزنسز بڑھتے جاتے ہیں، یہ دولت مند ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے جو پاکستان پہ، جس کو آپ ایلیٹ کلاس بھی نہیں کہنی چاہیے، ایلیٹ کلاس تو پوری دنیا میں حکمرانی کرتی ہے، لیکن ان میں بھی 2-3% ذہین لوگ نکل آتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کلاس میں ذہین لوگوں کا بڑا فقدان ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ اپر کلاس کی جو سوسائٹی ہے، جو اپنے آپ کو اپر کلاس کا کہتے ہیں تو نہیں یہ لوگ، لیکن ان کے وہاں بچہ اور ذہانت بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آپ ذرا دیکھیے گا، اگر مڈل کلاس کے لوگ سامنے آتے، وہ اوپر آتے تو پاکستان ترقی کرتا۔ جیوں ان کے اندر ذہانت ہوتی ہے، وفاداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہوتی ہے، یہ مڈل کلاس کے لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے۔ اور یہ جتنا آپ اوپر چلتے جائیے وہاں یہ چیزیں غائب ہوتی جاتی ہیں۔ اس کا آپ کو ایک عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو دلی میں عام عوامی پارٹی غالباً اس کا نام ہے، اس کو دیکھیے انہوں نے کس خوبصورتی سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے کہ اتنے لوگوں کو بجلی فری ملے گی جن کے گھر میں ایک بلب ہے اور ایک پنکھا ہے، خواتین کا ٹکٹ ہی معاف کر دیا ہے، بس کے اندر کوئی ٹکٹ نہیں ہے ان کے لیے، اچھے ہاسپٹل بنا دیے ہیں، اسکولوں کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کر دیا ہے۔ کیوں؟ وہ سارے مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ اپنے مسائل جانتے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے تھوڑی ہیں۔ مجھے بتائیے بلاول کا بچہ کسی پبلک اسکول میں پڑھے گا؟ نواز شریف کے بچوں نے پبلک اسکول میں پڑھا ہے؟ ان کا تعلق ہی نہیں بنتا آپ سے کوئی۔ اچھا، اب ایک عرصے کے بعد ایک اپر مڈل کلاس کا ایک بندہ ہمیں ملا ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ اچھا، ان کی جب والدہ کا علاج ہوا تھا تو اس وقت ان کے بہت قریبی لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ بیچا تھا اور پھر ان کو انگلینڈ لے کے گئے تھے اور ساری زندگی میدانوں میں دوڑ کے کھیل کے پیسے بنائے تو وہ کتنے کے ایک فلیٹ خرید لیا تھا۔ والد صاحب اچھے دنوں میں یہ گھر بنا گئے تھے جہاں یہ اپنا لاہور والا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی جائیداد نہیں۔ بیوی اچھی مل گئی، اس نے بنی گالا کا کچھ زمین کا حصہ خرید کے ان کو دے دیا، انہوں نے فلیٹ کے پیسے نکال کے وہاں کچھ بنا لیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جائیداد کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب نے انویسٹیگیشن کرائی تھی کہ ذرا معلوم کرو اس کے پاس کیا کیا ہے، تو وہ بڑے مایوس ہوئے، خوش بھی کہنے لگے یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں نکلا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات ہے،
اس شخص کے پاس لیڈرشپ ہے۔ دیکھیے عمران خان مڈل کلاس سے اس وجہ سے باہر آ سکا کہ اس کی ایک بہت خوبصورت شخصیت ہے اور وہ دنیا کا نامور کھلاڑی تھا اس وقت، تو اس وجہ سے وہ اس سرکل کے اندر چلا گیا اور وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، اگر کہیں وہ سانولی رنگت کا، کالی رنگت کا، چھوٹے قد کا کوئی بندہ ہوتا تو یہ لوگ اس کو وہاں سے نکال دیتے، قبول ہی نہیں کرتے، ان کو قبول کرنا پڑ گیا، اس وجہ سے مڈل کلاس کا یہ بندہ اس طرف نکل گیا۔ اچھا دیکھیے، ایک لیڈر میں جو صفات ہونی چاہیے وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ مثلاً لیڈر کرسمیٹک ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، اور وہ سوچنے کا طریقہ اس کا بڑا محتاط ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح فیصلے کرے۔ یہ صلاحیتیں عمران خان میں موجود ہیں۔ اچھا، عوام اس کو فالو کرتی ہے، اس کے جلسے میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ بریانی بٹ رہی ہے اور نان چل رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہیں، لوگ خود آتے ہیں۔ اچھا لیڈر جب ہوتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس جیسا بننا چاہتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور اگر بیکار لیڈر ہو تو پھر وہ یہی ہوتا ہے جو یہ نون لیگ اور پی کرتے ہیں، لوگوں کو پیسے دے کے لاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو عمران خان کے وہاں مجھے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ مسئلے کو دیکھ لیتا ہے۔ مسئلے کو جاننا ایک چیز ہے اور اس کا حل ڈھونڈنا اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور یہ ان دونوں چیزوں پہ ہمت کے ساتھ ڈٹتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر ایک اور اہم پوائنٹ، لیڈر اگر ہوگا تو اس کے پاس ایک مقصد ہوگا، ایک نظریہ ہوگا بڑے لیڈر کے پاس۔ اس کے پاس ریاست مدینہ کا خواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے وہ لوگوں سے باتیں بھی سنتا ہے، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ باجوہ صاحب کہتے تھے یار یہ کتنی پرانی بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی، اور ایک وہ بی بی بدتمیزی کرتی تھیں، روز محشر جواب دینا ہوگا، عظمیٰ نام ہے غالباً نون لیگ کا، کہ لا کے دکھائے کیسی ہوتی ہے مدینہ کی ریاست، لا کے دکھائے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا آپ کو۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ دیکھیے لوگ عوام جو ہے نا، کارکن عوام، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس لیڈر کو جس کے پاس کانفیڈنس ہو۔ اس کے پاس اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ کارکن بھی بڑے سے بڑی کمٹمنٹ اس کے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جری ہے۔ اگر لیڈر ان حالات میں جو پاکستان کے ہیں، اگر لیڈر جری نہیں ہوگا تو لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ وہ دیکھتے ہیں یہ لیڈر ایسا ہے کہ اس کی ٹانگ میں گولیاں لگ گئی ہیں، یہ پھر بھی کھڑا ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پہ کارکنان کے جو جذبات ہوتے ہیں، کمٹمنٹ جو ہیں، وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اس کو عمران خان کو دی۔ اچھا، ایک آخری بات کہ یہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا اقرار کر لیتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک وائز مین ایک فول سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے، ایک بے وقوف سے بھی، لیکن بے وقوف کسی عقل مند آدمی سے بھی کچھ نہیں سیکھتا۔ عقل مند آدمی اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے، بے وقوف انسان سے بھی کوئی نہ کوئی چیز سیکھ لے گا۔ یہ صلاحیت اس میں ہے۔ اب آخر میں آپ کی ایجنسیز، آپ کی مافیاز، شہباز، زرداری، یہ سب اس کو قتل کرانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اقتدار میں آیا تو وہ نیب کے قوانین جو انہوں نے بدلے ہیں وہ ان کو دوبارہ اسٹریٹ آؤٹ کرے گا، وہ ارشد کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، وہ ان سے پیسہ وصول کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے کہہ دیا اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملی اور میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ اور قوم کو چاہیے، اس وقت عوام کو چاہیے، میں عوام سے کہتا ہوں اتنے بڑے پیمانے پہ سامنے آؤ، ایسا ساتھ دو کہ یہ دشمن، یہ ظالم، یہ قاتل، یہ لٹیرے اس کا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ اور یہی بنانے کا وقت ہے۔ قومیں اچھے حالات میں نہیں بنتی، برے حالات میں بنتی سنورتی ہیں۔ برے حالات آپ کو بہتری کی طرف پش کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات ایسے ہی ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو میرے لیے نہیں، پاکستان کے لیے میرے خیالات کو آگے ضرور بڑھائیے گا، اور مجھے اپنی
خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.